औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक खुसूसी रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ेब खरोटी और मेरे साथ हैं आरिफ तैयबी साहब। हम दोनों की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं महफिल में। नाज़रीन किराम, 5वीं सहरी और सहरी के लम्हात यूँ लग रहा है जैसा कि पहला अशरा बिल्कुल बहुत तेज़ी से हमारे से जुदा हो रहा है। इसमें जितनी मग़फ़रत की जाए, जितने इस्तग़फ़ार की जाए कम है। नाज़रीन किराम, महफिल का आगाज़ करते हैं। महफिल का आगाज़ करने से के लिए मैं बिल्कुल दावत देना चाहूँगा आरिफ तैयबी साहब। आरिफ तैयबी साहब, तातुल लफ्ज़ आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तातुल लफ्ज़ आपको सुनते थे, लेकिन आज तो वाक़ई आपने समा बांध दिया महफिल में आते साथ। ये हुजूर के ज़िक्र के ही एक बरकत है और ये लाहौर रंग का ये नशरियात का ख़ासा है कि यहाँ पे हम ज़िक्र सरकार भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, ताकि गुफ्तगू से शऊर मिल सके, नाते हुजूर से हम सरूर हासिल कर सकें। आज का हमारा मौजू जो है नाज़रीन इकराम, बहुत खूबसूरत मौजू है कि कुरान करीम की फ़जीलत आदाब जो है वो क्या हैं। और कुरान पाक जो है महज हमने खैर बरकत के लिए रख लिया है। जब बच्चे की शादी हो तो उसकी रुखसदी के लिए रखा है। कोई घर में फौत हो जाए तो उस वक्त उस कुरान को हम ताक से निकाल लेते हैं, जो सालों साल हमारे जो ताक के अंदर हम रख देते हैं, संभाल कर अच्छे गुलाफ के अंदर रख देते हैं। लेकिन ये किताब तो नसीहत के लिए आई है, ये तो अपनी ज़िंदगी पे नाफिज करने के लिए आई है। और इसका जब आगाज़ अल्लाह मजीदुल करीम अपने पाक कलाम का फरमा रहा है तो अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आगाज़ हो रहा है। और रब अपनी पाकी के साथ अपने रहमान और रहीम होने से इसका आगाज़ कर रहा है। लेकिन मुसलमान जो है वो इस कुरान को महज खैर बरकत के लिए रख लेता है। इसमें तफसीली इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। हमारे पैनल में कौन कौन से मेहमान हैं तो मैं चाहूँगा ज़रा तारुफ पेश कीजिएगा। जी साहब। नाज़रीन करम, हमारे साथ आज के मेहमान जो महफिल में शामिल हैं उनमें पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब है, मज़हबी स्कॉलर हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं महफिल में आपको। बहुत शुक्रिया जी आपको। उनके साथ यूनुस सरवदी साहब है, सना ख्वां हैं, हुज़ूर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन करम, उनके साथ वकालत एक ऐसा शोबा है जिसने आज़ादी के तहरीक में भी बहुत अहम किरदार सर अंजाम दिया है। जहाँ जहाँ तहरीक आज़ादी की बात की जाए या मुआशरे की इस्लाह की बात की जाए, एक ऐसा इदारा जिसने हमेशा पहले कदम पे हिस्सा लिया है वो वकालत के साथ है। आज हमारे साथ एक यंग शख्सियत, एक यंग चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं। यूथ अफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं एडवोकेट चौधरी एहसानुल हक साहब। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं महफिल में। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और उसके साथ हमारे महफिल की रौनक जो हमारे साथ रोज़ होते हैं, कारी शहबाज अहमद साहब। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आरिफ तैयबी साहब, क्योंकि बात हो रही है तिलावत कलाम पाक की, और तिलावत कलाम पाक के अफजल के ऊपर कितनी बात करें कि तिलावत कलाम पाक के जो एक एक अर्फ़ हम पढ़ते हैं उसमें कितनी नेकियां समाई जाती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना जो बनाया है कि हर एक नेकी का सवाब कितना ज़्यादा कर दिया। और पीर साहब से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। पीर साहब, हमने देखा ये किताब रब की पाक कलाम है, आखिरी किताब है और सरकार की तौसीफ़ सबसे बड़ा नातिया दीवान ही कुरान है। हम देखते हैं इस किताब को हमने खैर बरकत के लिए रख लिया है, तावीज़ बनाने के लिए रख लिया कि तावीज़ इससे बना के हम लोगों को खैर बरकत हासिल कर सकें। ये तो नसीहत के लिए आई थी। तो आज हम जो हमारा रवैया है, हम ख्वार हुए तारिक के कुरान होकर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तबीशा सबसे पहले जो आपने कलाम पढ़ा, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने कमाल किया। जो भी लिखा, जो आपने लिखा खूब लिखा। और जितने भी नात लिखने वाले या हमद लिखने वाले लोग हैं उन्होंने हमेशा शरीयत को सामने रखा है। तो शुरू में सिर्फ स्पोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपकी नात है पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की, ये भी शरीयत के ऐन मुताबिक है। अल्लाह कहता है कि अगर मैंने अपने महबूब को पैदा ना करना होता जी तो मैं अपना रब होना ज़ाहिर ना करता। कायनात नबी की खातिर बनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुछ नहीं था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, जब कुछ नहीं होगा तो मेरे नबी का नूर होगा। मैंने जो आयत मुबारक पढ़ने की सादत हासिल की, एक हिस्सा मुख्तसर कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, कि दिलों का जो इत्मीनान है, चैन है, सुकून है, वो कुरान के अंदर है, कुरान से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हमें जो मिलती हैं, इसमें सही बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 1019 हदीस नंबर 4730 के अंदर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो सबसे कोई अच्छा अमल है वो कुरान पढ़ना है और पढ़ाना है। और जो लोग कुरान पाक पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं, इनको शरीयत के अंदर सबसे अफजल करार दिया गया है।
اور بخاری کی ایک اور حدیث جلد نمبر 4 صفحہ 1882 اور حدیث نمبر 4753 کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے جو معظم و محترم انسان ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہے، اور قرآن جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا جو شمار ہے، ان کے جو معاملات ہیں انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ واہ، اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، مشکل ہوتی ہے، موٹی آواز ہوتی ہے، یا ایسا جس سے وہ بار بار پڑھنے کی پریکٹس تو کرتے ہیں لیکن انہیں یاد نہیں ہوتا، اور بڑی ہی مشکل سے وہ محبت سے پھر بھی بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اما عائشہ کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ واہ، آپ دیکھیے جو اچھی آواز میں پڑھنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے، تو میرے نبی نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ترمذی شریف کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 184 اور حدیث نمبر 2926 کے اندر آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ سے کچھ مانگنا بھی بھول جاتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا کہ جو قرآن میں مگن رہتے ہیں ان لوگوں کو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں بے حساب اور ان کو بن مانگے عطا کروں گا۔ یہ تو سرکار نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، لیکن ہم اس دور حاضر میں اگر دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ کوئی فوت ہو جائے تو ہم فوراً قرآن پاک اٹھا لاتے ہیں، جی تلاوت کلام الرحمن پڑھا جائے، قرآن خوانی کی جائے، ہم علماء کو بلا لیں گے کہ محفل میں قرآن خوانی کی جائے، سارے ثواب کے لیے محفل کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ لیکن شاعر مشرق نے کہا تھا کہ یہ کتاب زندگی جو نا وہ گزارنے کا اسلوب سکھاتی ہے، یہ زندگی سکھاتی ہے، زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، آپ کس طرح قرآن جو ہے وہ پورا ضابطہ حیات سکھا رہا ہے آپ کو، لیکن ہم تو اس سے مرنا سیکھ رہے ہیں، جن کہ ہمیں یاد یہ تب آتا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو تب طاق سے نکالنا ہے، اور نہ جانے کب سے وہ طاق کے اندر پڑا ہوا ہے، اس پر گرد و غبار بھی پڑ رہی ہے، اور پھر جو ہے نا اس کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ قرآن ہم نے کسی کونے میں رکھا ہوا ہے، اچھی ہم نے غلاف میں رکھا ہے، اچھا قرآن پاک لا کے ہم نے اچھی کمپنی کا لا کر رکھا ہے اچھے جلد کے ساتھ، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو آپ یہ رہنمائی کر دیں دیکھنے والوں کی کہ مرنا سیکھ رہے ہیں، ہم جینا کب سیکھیں گے اس کتاب سے؟ یہ رب کی آخری کتاب ہے اور سرکار کا جو ہے وہ نعتیہ دیوان ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف ترمذی شریف کی آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ آخری دور میں قرآن پاک کو صرف پیسے کے لیے پڑھیں گے اور کچھ لوگ دکھاوے کے لیے پڑھیں گے۔ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس مقصد کے لیے پڑھے گا اس کو وہ مقصد تو مل جائے گا، پیسے والے کو پیسہ مل جائے گا، اور جو جس مقصد کے لیے جس آپ نے بھی اشارتاً بات کی، لیکن برکت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نخواستہ ہم قرآن پاک تو گھر میں رکھتے ہیں، مثلاً ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو پورے ہفتہ جو ہماری رسومات ہوتی ہیں وہ ہندوانہ کلچر کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن جو ہی وہ رخصتی کا وقت آتا ہے تو ہم اپنی بیٹی کو اس قرآن پاک کے نیچے سے گزارتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے، کاش ہم اسی بیٹی کو جو 25 برس کی 22 برس کی ہوگی، اس کو 22 سال کی ایج میں ہم نے قرآن پاک کا ایک ایک صفحہ یا ایک ایک آیت بھی روز یاد کرائی ہوتی، اس کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھائی ہوتی، تو سب سے لازم وہ ہے۔ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ پورا خرافات میں مبتلا رہتے ہیں، اینڈ پہ جا کے ہم قرآن پاک نیچے سے گزارتے ہیں۔ اور قرآن کو رسماً پڑھنا یہ بھی اچھا عمل ہے کہ تھوڑا پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور جو اصال ثواب کے لیے پڑھنا تو بذات خود لوگوں کو خود چاہیے، نہیں کہ جس کا کوئی فوت ہوا ہے وہ پڑھنا چاہیے، لیکن طبی صاحب جو حالات جا رہے ہیں، خدا نخواستہ ایسا وقت نہ آئے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں تو اعتدال اور میانہ روی والا بندہ ہوں، کہ ایسا وقت نہ آئے خدا نخواستہ کہ ہم بیٹیوں کو قرآن پاک کے نیچے سے گزارنا بھی بند کر دیں، ہم اپنے اصال ثواب کرنے بھی چھوڑ دیں۔ تو دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، لیکن ہم نے درمیان میں رہتے ہوئے ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے پڑھے رکھنا ہے، جو بچیوں کو نیچے سے گزارتے ہیں ان کو پڑھنے کی طرف لے کے آنا ہے، اور جو بے عمل ہیں ان کو ہم نے پیار محبت سے کہنا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جس ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جب بنا تو
قائد اعظم نے کہا کہ یہ ملک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنا ہے. وکالت سے تعلق ہے. چودھری احسان اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور نوجوان جو ہے شخصیت ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں مختلف فورمز پہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے وکالتی شعبے کے حوالے سے. احسان صاحب, آج ہمارا موضوع قرآن کے اعتبار سے ہے, اور جو وکالت ہے یہ وکیل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے یہ عدالتوں میں فیصلے ہو سکے, لیکن عدلیہ کے باہر ترازو بھی ہے, اس پہ قرآن کی آیت بھی لکھی ہے, لیکن کیونکہ ترازو کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں پٹی بھی ایک بندی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عدلیہ کے اندر انصاف عدالتوں میں لوگوں کو نہیں ملتا, لوگ دھکے کھاتے ہیں, زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کی اور کیس ختم نہیں ہوتے. یہ کیا تضاد ہے کہ ایک طرف قرآن کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل عین مطابق کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ نہ انصاف ملتا ہے, لوگ عدالتوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں. آپ بطور وکیل جو ہے حق سچ کی بات کرتے ہوئے بتائیں کہ معمہ ہے کیا؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جو پریمبل ہے مین, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اگر لیجسلیشن ہوگی, لا میکنگ اسمبلیز کوئی لا بنائیں گی, یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی آرڈیننس پاس کرے گا, تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی لا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کوئی بھی قانون ہوگا تو نن اینڈ وائڈ ڈکلیئرڈ ہوگا, اس کی قانون میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ہمارے پاس سب سے خوبصورت جو نظام ہے وہ لا آف انہیریٹنس کا ہے, جس کو ہر انسان سمجھتا ہے کہ وفات کے بعد ترکے میں جو چیزیں بچوں کو جاتی ہیں بالکل قرآن و حدیث میں جو فارمولہ دیا گیا اس کے مطابق جاتی ہیں, اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے پاس سے ایڈ آن کی ہو. آپ نے جو بات کی پٹی والی, وہ صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جوڈس جو ہے, یہ ایک جج صاحب ہیں, ان کے چہرے پہ آنکھوں پہ پٹی ہے, ان کے سامنے کوئی امیر آئے یا غریب آئے, کوئی بھی آئے, انہوں نے اس چیز سے بالکل بھی انہوں نے اپنا متاثر نہیں ہونا, بلکہ انصاف کی کسوٹی پہ انہوں نے فیصلہ کرنا جو قانون اور لا ہمارا کہتا ہے. اور ہمارے قانون کے اندر جہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں, یہ وہاں پہ ایک چیز ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے جو ہمارا, اور جو ہمارے سول لاز ہیں یہ 80s کے بنے ہیں, یعنی کہ آج سے 200 سال پہلے بنے ہوئے ہیں. تو آج دنیا کا نظام تو بہت زیادہ فاسٹ ہو چکا, لوگ لیجسلیشن ڈے بائی ڈے چینج کرتے ہیں. اس وقت یہ ایک محکوم قوم کے لیے بنایا گیا تھا, اور آج بھی چند لوگ اشرافیہ اس ملک پہ رول کرنے کے لیے اس کو پھنسایا ہوا ہے. آپ دیکھیں, اچھا ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, اس میں ایک سوال کو وسعت دے رہا ہوں تھوڑی سی میں, کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں جو دور فاروقی تھا, آپ کا جو دور تھا جناب فاروق اعظم سرکار, آپ کا دور, آپ نے وظائف مقرر کیے ججز کے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے وظائف آپ نے مقرر کیے کہ اچھے وظیفے ان کو دیے جائیں, مراد دی جائیں. وہ مراد تو چل رہی ہیں, وظیفے چل رہے ہیں, تنخواہیں اچھی ججز کو مل رہی ہیں, لیکن پوری دنیا کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کا جو ہمارا جو رینکنگ کے 130واں ہمارا 130واں ہمارا نمبر آ گیا ہے, ہم انصاف مہیا نہیں کر رہے, معیار عدل ہمارا گرتا جا رہا ہے. پھر تو تنخواہیں بھی کم ہونی چاہیے, ان کے مراد ختم ہونی چاہیے ججز کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں ختم ہو رہی, عدل و انصاف کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ججز کی جو مراد ہے ان میں اور اضافہ کرنا چاہیے. اس کی ایک وجہ میری وجہ آپ بڑی کسی سے غور سے سمجھیں گے. وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگ کرپشن کی طرف مائل نہ ہو, اور دیکھیں کوئی بھی اگر آپ ان کو وہ سہولیات دیں گے تو یہ اس طرف مائل نہیں ہوں گے. دوسری طرف ہمارا جو اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس کا جو نظام عدل ہے, آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں کہ اسمبلی کے اندر جب بھی کوئی لوگ سیاستدان الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ان کی مین اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور وہ قوانین کو بدلیں. آج عمران خان عدالتوں کے چکر لگا کے دیکھیں سسٹم کا منہ چڑھا رہا ہے, کل کو اگر کسی اور کی گورنمنٹ آئے گی, عمران خان کی آئے گی, وہ اپنے اپوزیشن کو کریں گے. تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے. ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, عدلیہ کی بات یہ, عدلیہ کو جو آپ لاز دیں گے اسمبلی کی طرف سے پاس کر کے, وہ اس کے اوپر کرنے کے پابند ہیں, اور اس کے بیونڈ تو وہ جا ہی نہیں سکتے. یہ بیسک ذمہ داری ہے ریاست کی, اسمبلی کی. پڑھے لکھے لوگ جب اسمبلیز میں جائیں گے, وہ لیجسلیشن کریں گے, گلی محلے نالی سولنگ کے مسائل ادھر بیان نہیں کریں گے, بلکہ ٹیولی جو ان کی ذمہ داری ہے اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کریں جس سے عام عوام کو فائدہ ہو. اور جب یہ اپوزیشن میں ہو, جو پولیس کے ڈالے ان کے پہلے آگے پروٹوکول میں چل رہے ہیں, وہ پھر ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے, یہ اس چکر سے بھی نکلیں. آج ملک کی جو صورتحال ہے, ہم لوگوں کو اپنی آنے والی جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں, اپنی عدالتوں کا دکھا رہے ہیں, ملکی نظام کا دکھا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کا اس وقت جو امید یہ سیاستدان سارے مل کے,
میں کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ یہاں پہ نہیں کر رہا، سارے مل کے جو منہ چڑھا رہے ہیں یہ نظام کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ ہم نعت شامل کرتے ہیں، ہمارے پاس قاری شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مستقل پینل کا ہمارا حصہ ہے، ہم نعت پاک شامل کرتے ہیں۔ یہ گفتگو چلتی رہے گی لیکن ذکر سرکار سے سماعتوں کو معطر کرتے ہیں۔